अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पहली मर्तबा नई हुकूमत के दौर में पहला दौरा पाकिस्तान का किया है। आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ख़ुसूसी मुलाकात भी की है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा क्यों किया और अरबों से पहले ईरान क्यों सबकत ले गया, वजूहात क्या हैं, अहदाफ क्या हैं, असबाब क्या हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 8 घंटे तारीख़ का तवील तरीन दौरा किया है। GHQ में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से अफ़ग़ानिस्तान और ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से ब्रीफ़ किया गया है आर्मी हेड क्वार्टर के अंदर। और ये तवील तरीन दौरा था और उसके अहदाफ और पस मंज़र और मुस्तक़बिल में इसके क्या नताइज निकलेंगे, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कादियानियों के हवाले से वाक़या हुआ था फैसलाबाद में ईद के दूसरे रोज़। उस वाक़ये की अभी तक पेशरफ्त जो चल रही है, तफ्तीश चल रही है, लेकिन अभी तक नताइज सामने नहीं आए। वजूहात क्या हैं, क्यों सामने नहीं आए। इसी तरह गुस्ताखाना खाकों के हवाले से पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क था जिसने 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना शानदार किरदार अदा किया। लेकिन उसके बावजूद मलऊन गैरट विल्डर जो नीदरलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला करवा रहा था, उसने दोबारा पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम तुम्हें इस तरह जीतने नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बर्बरियत का उन्होंने दावा, वो उनके बकौल जो बर्बरियत है इस्लाम के हवाले से, हम वो दुनिया को वाज़े करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इन 4 टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान होंगे। पहले टॉपिक्स में मोहतरम जनाब अहमद कुरैशी साहब हमारा साथ देंगे। इसी तरह जनरल मुस्तफ़ा साहब भी हमारे साथ होंगे और जनरल खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। पहले टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा क्यों किया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मोहतरम जनाब अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया मदनी साहब। जी अहमद साहब, ये फरमाइएगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है, तो आप क्या समझते हैं कि ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा क्यों किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि जो गल्फ़ की ममालिक हैं उन पर सबकत लेने के लिए उन्होंने दौरा किया? इसकी एक वजह ये बिल्कुल हो सकती है, ये भी, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिप्लोमेटिक चैनल्स में इस तरह के जब दौरे हो रहे होते हैं तो ये कई दिनों से और बहुत पहले इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं और इसके एजेंडा भी तय हुआ होता है, क्योंकि जिस मुल्क की ये विजिट कर रहे हैं वहाँ वो मुल्क जानना चाहता है। ये आमतौर पर डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसे ही होता है कि पहले एजेंडा भेजा जाता है कि हम इसलिए आ रहे हैं, ये टाइमिंग इसलिए ज़रूरी है, इसको डिले नहीं करना है, इसको आगे नहीं करना है। तो हो सकता है कि ये सबकत वाली बात भी हो, लेकिन असल जो रीज़न है बेसिकली वो ईरान की बेचैनी है, ईरान की हुकूमत की बेचैनी है। इस वक्त जो उनके खिलाफ सैंक्शंस आ रहे हैं और उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त आधे सैंक्शंस लगे हैं और उनकी इकॉनमी जो है बहुत बुरे हालत में वो हो गई है। और अगर ट्रेड सैंक्शंस जो भी लगे हुए हैं और ऑयल सैंक्शंस जो है नवंबर में लगेंगे, उससे मजीद हालात बिगड़ सकते हैं। ईरान की पूरी कोशिश है इस वक्त कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज किया जाए। आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ा पार्ट जो है वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो प्ले करती हैं। तो ईरान के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 3-4 जो बड़े नेबर्स हैं ईरान के, वो अगर न्यूट्रलाइज हो जाएं तो इसमें ईरान को बहुत चीज़ जो है आसानी हो जाएगी। और इसमें ईरान का फोकस बिलखुसूस जो है वो तुर्की के ऊपर है, पाकिस्तान के ऊपर है और अजरबैजान के ऊपर है। ये 3 ममालिक हैं और इत्तेफाक की बात है कि ये जो 3 ममालिक हैं इनके आपस में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, यानी कि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की के बड़े करीबी जो है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिलेशंस हैं। और इत्तेफाक की बात है कि ये तीनों ममालिक जो हैं वो अमेरिका से भी काफ़ी हद तक जो है अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की के अमेरिका के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उन मसाइल के बावजूद भी चैनल्स ओपन है और क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इस वक्त ईरान के ताल्लुकात अफगानिस्तान से ख़राब हैं, पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारे इशूज़ हैं, इसी तरह जो है अजरबैजान के साथ भी हैं, ताजिकिस्तान के साथ भी हैं। तो ये मसाइल ईरान के लिए इस वक्त उनको एहसास हो रहा है
کہ یہ بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کیونکہ ایک بڑا اہم ملک ہے, ملٹری پاور بھی ہے, نیوکلیر پاور بھی ہے, OIC میں بھی اس کی سے ہے, تعلقات گلف کنٹریز کے ساتھ بہت سٹرونگ ہے, تو پاکستان کو نیوٹرلائز کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. پاکستان جو ہے بہت خوشی سے استقبال. احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو ایران کے وزیر خارجہ آئے ہیں, جو خبروں میں سامنے باتیں آئی ہیں کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے گا اگر امریکہ نے پابندیاں لگائی, اور یہ باتیں پاکستان کے حکام کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہیں, تو اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا کہ پاک امریکہ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے, اور گلف کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ پاکستان ایران کے ساتھ کس سینس میں کھڑا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان میکسیمم صرف اتنا شاید ایرانیوں سے یہ جواد ظریف صاحب کو کہا گیا ہوگا کہ آپ جو ہیں ہم یہ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ یعنی ہم ایک طرح سے نیوٹرل ہوں گے, ہم نہ آپ کو زیادہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہم کوئی بہت زیادہ آپ کے خلاف جا سکتے ہیں. آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایران کی ٹریڈ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, نہ ہم ایران کا تیل لے رہے ہیں, تو یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں پہ ہم کوئی تیل لے رہے ہیں لے سکیں گے ایران کا تو ان کا جو ہے فائدہ ہو جائے. تو مستقبل میں بھی ہم ایران سے کوئی اگر ایران پہ پابندیاں لگتی ہیں تو مستقبل میں بھی ہم ایران سے کوئی تیل وغیرہ اسی طرح گیس کا جو منصوبہ تھا وہ ہم نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ, اور نہیں کریں گے. وہ تو ہم ویسے بھی نہیں کریں گے. پاکستان نے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ پاکستان دیکھیں ڈپلومیٹک زبان اختیار کرنا اور ایکشنز لینا یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. اب ڈپلومیٹکلی پاکستان تو یقیناً ایران سے یہی کہے گا ہمیں بڑا افسوس ہے آپ کے خلاف سینکشنز ہو رہے ہیں, لیکن ہم جو ہیں آپ کے خلاف جو ہے ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے بینکس کو شاید آپ کے ساتھ ڈیل کرنے سے شاید کسی حد تک نہیں روکیں گے. کچھ بینکس شاید ڈیل کرتے رہیں آپ کے ساتھ, کچھ آپ کے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستانی بینکنگ سسٹم استعمال کر لیں, لیکن اس سے زیادہ پاکستان کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. ہم نہ ان کا تیل لے رہے ہیں, ہمارا تیل سارا کویت اور سعودیہ سے آتا ہے, تو ہم نے نہ ایران سے تیل لینا ہے, تو ہم ایران کی اس میں کوئی مدد کر نہیں سکتے کہ ان کو چلو اور دنیا تیل نہیں خرید رہی تو ہم ان سے تیل خرید لیں. ایسا بھی نہیں ہو رہا. نہ کوئی بہت زیادہ ہماری ٹریڈ ہے ایران کے ساتھ. یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہم ایک سپورٹ شاید زبانی کلامی ہو جائے, اسی حد تک ہو سکتی ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ پاکستان نے کوئی آفیشلی, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 10 دن پہلے جب امریکہ نے ترکی کے اوپر سینکشنز لگائے تو پاکستان نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان سینکشنز میں جو امریکہ نے ترکی کے خلاف لگائے ہیں. ہم پورا سپورٹ, مکمل سپورٹ کر رہے ہیں ترکی کی, اور ترکی کو ہماری کسی بھی طور, لیکن یہ بات آپ کو پاکستان نے ابھی تک ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ایران کے حوالے سے جو سینکشنز ہیں اس پہ نہیں دیا. احمد صاحب مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایران کا موقف میڈیا میں گردش کر رہا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر ایک طرف پاکستان کو خوش کرنے کے لیے ایران کا موقف سامنے آ جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے سب سے بڑا پارٹنر ہے مختلف ممالک میں, افغانستان میں بھی بھارت کا, اور بھارت کے ساتھ بڑے بڑے تجارتی تعلقات بھی چل رہے ہیں اور بہت زیادہ ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے. تو یہ کیا دوغلا پن نہیں ہے ایران کا کہ مسئلہ کشمیر میں پاکستان کو خوش بھی کرتا ہے, دوسری طرف جو پاکستان کا ایک روایتی حریف ہے اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں؟ یہ بات بڑے واضح طور پہ پاکستان ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب سے 1979 کے بعد جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے ایران میں, اس کے بعد سے ایران کی جو حکومت ہے 1979 کے بعد سے وہ مکمل طور پہ ہر مسئلے پہ انہوں نے تقریباً انڈیا کا ساتھ دیا ہے, اور ہر چیز پہ آپ لے لیں. افغانستان کی جو پالیسی ہے ہم نے ان کی مدد مانگی, ایران نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا افغانستان میں, ایران نے انڈیا کو کیا ہے. اسی طرح جب ہم نے گوادر شروع کیا ہے تو اس وقت وہ ایرانی حکام جو ہیں چائنیز کو باور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آپ سی پیک کرنے کے بجائے چابہار میں آئیں, اس میں زیادہ فائدہ ہے. پاکستان جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں کر سکتا بلوچستان کو, سیکیورٹی ایشوز ہیں. اسی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے بالکل بجا فرمایا, کشمیر ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ بات جو ہے پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے انٹرنیشنل فورم پہ, UN میں, اقوام متحدہ میں, جہاں جب کہیں بات ہوتی ہے تو ایران ووٹنگ کی اگر کہیں بات آئے یا کہیں اس طرح تو ایران ضرور سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ سپورٹ جو ہے جیسے آپ نے خود کہا بڑی سپرفیشل نوعیت کی سپورٹ ہے, اور اگر وہی جب آپ اس کا موازنہ کریں جو جتنا سپورٹ ایران انڈیا کو دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو کشمیر کے حوالے سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ اب بھی چابہار میں جو انڈیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے
تو ایک طرف سے آپ سپورٹ کشمیر کے حق پہ پاکستان کو کرتے ہیں، تو دوسری طرف آپ انڈیا کو اتنی رسائی دے رہے ہیں افغانستان میں، آپ ان کے انٹیلیجنس کو، گلبشن یدف کو آپ نے بھی سرزمین پہ پاکستان کے خلاف کام کرنے دیا۔ جتنے بھی ایرانی آفیشلز جاتے ہیں انڈیا تو وہ کشمیر پہ بالکل کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو دوسرے ممالک کے مسلمان وہ بھی شاید کھل کے نہیں کرتے، لیکن پرائیویٹلی وہ ضرور کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک جو ہیں وہ جب انڈیا سے رابطے کرتے ہیں، وہ جس کے اندر خلیجی ممالک بھی ہیں، جس کے اندر دوسرے عرب ممالک بھی ہیں، ترکی بھی ہے، جب وہ انڈیا سے ان کے رابطے ہوتے ہیں تو وہ پبلکلی امبیرس نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی میں پبلکلی امبیرسمنٹ سے گریز کیا جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایرانی حکام بھی کریں، لیکن پرائیویٹلی کم از کم کرنا چاہیے۔ تو یہ تو خیر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو خفیہ تعاون ہے انڈیا اور ایران کا جو آپس میں ہے، بہت سے ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز ہمارے پاکستانی ہم کھل کے ہمارے جو حکام ہیں وہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یقیناً جب جواز ظریف صاحب آئے تھے ابھی تو یہ بہت ساری باتیں جو بند کمروں میں ہوئی ہوں گی، ان میں یہ ساری باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ ساری ہو رہی ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے، کھل کے بات ہوتی ہے۔ آپ ہماری یہاں پہ سپورٹ کریں گے تو ہم آپ کی وہاں کریں گے، تو یہ کھل کے باتیں ہوتی ہیں۔ احمد صاحب بالکل گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ شرکت کی۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر صحافی احمد قریشی صاحب۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ایران کا جو چہرہ ہے پاکستان کے سامنے یا دنیا کے سامنے، وہ بظاہراً تو ایران یہی کہتا ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایران پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، لیکن پس پردہ بہت سارے ایشوز ہیں جن میں ایران کی جو سپورٹ ہے، ایران کی جو پارٹنرشپ ہے، ایران کی جو تعلقات ہیں وہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر دونوں ملک جو ہیں وہ پارٹنر ہیں اور وہاں ان کے تعلقات بہت زیادہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ بھارت وہاں کونسل خانے بنا رہا ہے اور ایران دونوں وہاں جو انفراسٹرکچر ہے وہاں کا اور وہاں جو مختلف چیزیں ہیں بنانے میں وہ ان میں ساتھ دے رہا ہے۔ سب سے جو اہم اس کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو پارلیمنٹ کی اسمبلی ہے، عمارت ہے، وہ دونوں نے مل کر بنائی تھی۔ بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی GH کو تشریف لے گئے تھے اور 8 گھنٹے کا طویل دورہ بھی تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ نے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ کیوں کیا؟ کیا اس سے پاکستان کے جو دیگر حلیف ممالک ہیں جن میں عرب ممالک ہیں اور امریکہ کے ساتھ ظاہر سی بات پاکستان کے تعلق کسی حد تک اچھے چل رہے ہیں، اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان ایران کو سپورٹ کرے گا اگر امریکہ نے پابندیاں لگا دیں، تو آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایران اس وقت ایک نشانے پر ہے امریکہ کے، جی، اور مجھے ذاتی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان بھی اسی لائن میں کہیں کھڑا ہے، جی، اور کیونکہ پاکستان پر بھی بے انتہا پریشر ڈالا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ بہرحال یہ تو ایک صورتحال ہے جو کافی سے آپ کے الیکشن کی واضح ہوا تھا کہ جیت رہے ہیں، انہوں نے قوم سے میسج دیا تھا، خطاب کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سائیڈیں لینے کی بجائے کوشش یہ کرے گا کہ ایران اور اپنے دوسرے جو عرب بھائی ہیں ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے، صلح صفائی کروائے ان میں آپس میں، اور ایران نے بھی اس کو ویلکم کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو عرب بھائی ان کے بھی اس کو ویلکم ہی کیا چاہیے۔ اس تناظر میں بھی دیکھیں، اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگ رہی ہیں اور لگاتار دباؤ ایران پہ ڈالا جا رہا ہے، وہ بھی ایک صورتحال ہے جس میں ایران کو مدد چاہیے ہوگی، اور پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ ایران کی مدد کر سکتا ہے کافی فیلڈز میں۔ تو جنرل صاحب دیکھیے جو چین اور روس دونوں نے تقریباً ان پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے، اور ترکی بھی ایران کے ساتھ اس میں شامل ہے، اس لیے تو پاکستان کے لیے لاجیکل ہوگا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے مفادات کی نگہداشت کرتے ہوئے انڈر لائن آئیڈیا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کے جو مفادات ہیں کو ضبط نہیں پہنچنے چاہیے، ایران کی مدد کرے، اور جس طریقے سے باقی دوسرے اسلامی ملکوں کی مدد کرتا ہے پاکستان، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ جنرل صاحب بالکل ایران کی پاکستان آیا ہے، جی جنرل صاحب بالکل افغانستان کے اندر جو امن کے لیے پاکستان کی کوششیں ہیں، دوسروں کی کوششیں ہیں، اس میں بھی ایران کا کافی ایک رول ہے،
اور ہو بھی سکتے ہیں آگے بڑھ کر. اس لیے پاکستان کا ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتری کی طرف لے کے آنا سمجھ بھی آتا ہے, لاجیکل بھی ہے, اور یہ اکنامک سینس بھی ہے, کیونکہ گوادر سے چابہار 1.5-2 گھنٹے کی رستہ ہے. اگر یہ لنک ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے اور ایران دونوں کے لیے اکنامکلی فائدہ مند ہے. جی جنرل صاحب, آپ نے کہا کہ پاکستان کو ایران سے تعلقات اچھے کرنے چاہیے. جنرل صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا جو کردار ہے افغانستان کے اندر, وہ بھارت کے ساتھ ایران کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہیں, بہت زیادہ مضبوط ہیں. افغانستان کی جو پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے وہ بھی ایران اور بھارت دونوں مل کر بناتے ہیں, اور وہاں پر جو ترقیاتی کام آپ ان کو کہہ لیں یا کونسل خانے بھارت جو کھول رہا ہے افغانستان میں, اس میں بھی ایران ان کا ساتھ دیتا ہے. کلبھوشن یادو بھی ایران سے کے ذریعے پاکستان آتا ہے. تو ایران کا جھکاؤ بھارت کی طرف زیادہ ہے, جو پاکستان کا ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تو پھر پاکستان کس طرح سے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایران کی مدد کرے اور اس سے براہ راست فائدہ بھارت کو بھی ہوگا؟ تو یہ پاکستان کے تو نقصان میں ہوگا. دیکھیے, ایران نے یہ فیصلہ ایران نے کرنا ہے. اگر پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو پھر پاکستان ایران سے یہ توقع رکھے گا, اور ہم کو یہ کوئی آپس میں وہ تو ہے نہیں ہے جو کہ ساتھ دے والی بات ہے. اگر ایران پاکستان کے ساتھ اپنے مفادات کے نگہداشت میں اس حد تک جا سکتا ہے تو پاکستان کے پاس بھی وینیز اوپن ہے. پاکستان نے یہ نہیں کہ ایران کے ساتھ بن جانا ہے. بالکل ہاں, ایران کو یہ کرنا پڑے گا. ایران کو جو اس قسم کے وہ تمام اقدامات جس سے بھارت کو تقویت پہنچتی ہے اور جس کی وجہ سے بھارت اسٹرانگ ہوتا ہے افغانستان میں اور پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے, ایران کو اس سے ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑے گا. اور ایران کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, جو بھائی اطلاعات ہیں, ایران کو یہ بات سمجھ آ بھی گئی ہے کہ لانگ ٹرم جب معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں بھارت کے ساتھ تعلقات میں ایران کا نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ شروع میں وہ کافی انہوں نے جب بھی گزشتہ 4-5-7-10 سال سے ایران کے ساتھ جب پاکستان کے تعلقات کی بہتری کوشش کی, جب ہم نے گیس پائپ لائن وغیرہ کی بات کی اور ہم آگے نہیں چلا سکے, تو ایران کی وہ جو جگہ تھی وہ بھارت نے کافی حد تک آکوپائی کر لی تھی. اس میں ہمارا بھی قصور ہے, لیکن پھر میں دہرانا چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں ہم اس حد تک آگے کبھی بھی نہیں جائیں گے جس سے پاکستان کو فائدہ نہ ہو. وہاں اگر پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اور پاکستان کے جو ہمارے تعلقات ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے, ان کو نقصان نہیں پہنچتا, تو پھر میں سمجھتا ہوں پاکستان کو آگے آنا چاہیے. جی بالکل, پاکستان کو آگے آنا چاہیے. بھائی بھی سمجھ جی بالکل جنرل صاحب, پاکستان کو آگے آنا چاہیے. آپ کا جی جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان ایران کی طرف اس وقت بڑھ سکتا ہے جب ایران بھارت سے اپنا آپ کو پیچھے کر لے, یا بھارت کے ساتھ اس طرح سے مدد نہ کرے کہ جس سے بھارت کو تقویت پہنچے اور بھارت بہت زیادہ پاکستان کے مخالفت میں استعمال ہو, پاکستان کے مخالفت میں آگے بڑھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے گزشتہ 5 سے 10 سالوں کا جو ریکارڈ ہے, تاریخ ہے پیچھے, ماضی جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ایران کے تعلقات پاکستان کے بنسبت بہت زیادہ مضبوط ہوئے ہیں, اور آئندہ کی جو مستقبل ہے اس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو چابہار ہے, چابہار کی جو پورٹ ہے, وہاں جو ان کا آپس میں معاہدہ ہے ایران کا اور بھارت کا, اور ساتھ میں انہوں نے افغانستان کو بھی ملایا ہوا ہے. تو یہ جو ان کے آپس میں ایگریمنٹس ہیں, یہ کوئی 10 یا 2 یا 1-2-3 سالوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ کئی سالوں کے لیے ہیں. لانگ ٹرم ان کے جو ہے نا منصوبے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایران بھارت کے ساتھ اس قدر مضبوط ہے تو پھر پاکستان کی طرف جب آئے گا تو پاکستان اپنے تعلقات ایران کے ساتھ اس وقت ہی زیادہ مدد کر سکے گا جب ایران بھارت سے پیچھے ہٹے گا. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ افغانستان کے اندر ایران کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. پاکستان ایک وقت تھا کہ افغانستان میں پاکستان کا بہت زیادہ کردار ہوتا تھا, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان افغانستان سے پیچھے ہٹ رہا ہے, بلکہ ہٹ نہیں رہا, ہٹایا جا رہا ہے پاکستان کو. اور ہٹانے میں کون سے 2 ممالک شامل ہیں؟ وہ ایران اور بھارت شامل ہیں. افغانستان کی منڈیاں میں سب سے زیادہ چیزیں پاکستان کی بکا کرتی تھیں, اور پاکستان سب سے بڑا پارٹنر ہوا کرتا تھا افغانستان کا تجارتی اعتبار سے. لیکن اب مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ 1 سے 1.5 ارب بلین ڈالرز کی جو تجارت ہے سالانہ, اب وہ ایران افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے, اور جو چیزیں پاکستان سے منگوائی جاتی تھیں اب وہ چیزیں بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں.
اور جو چیزیں پہلے پاکستان سے کھانے پینے کی اشیاء جاتی تھی، گندم جاتی تھی، وہ اب ایران سے آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اگر اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات، دنیا کے پڑوسی کیا بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات اگر اچھے تو ویسے ہی ہیں، اگر ان کو مزید ان کے ساتھ آگے بڑھنا پاکستان چاہتا ہے، خارجہ اعتبار سے، خارجہ پالیسی کے اعتبار سے، خارجہ تعلقات کے اعتبار سے، تو پاکستان کو اپنا مفادات، نیشنل انٹرسٹ جو ہے پاکستان کو وہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ پاکستان کو کس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے سے یا آگے بڑھنے سے، مزید تعلقات کو آگے لے کے جانے سے کتنا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے لے کے جائیں گے تو اس کے لیے شرط یہ ضرور رکھنی ہوگی پاکستان کو کہ ایران کو سمجھانا ہوگا کہ وہ بھارت سے پیچھے ہٹ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پڑوس میں اگر میں اپنا گھر بناتا ہوں اور میرے گھر میں کوئی اگر کنواں کھود رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے گھر کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جس اعتبار سے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ایران بھارت کے ساتھ جو ہے وہ چابہار پورٹ بھی بنا رہا ہے اور اسی طرح پاکستان کی گوادر پورٹ بھی بن رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پاکستان کو اپنا لاہہ عمل طے کرنا ہوگا اور خارجہ پالیسی بنانی ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنی تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دورہ کیا تھا GHQ کا، اور وہ طویل ترین دورہ بھی کہا جا رہا ہے اس کو، اور کافی اچھی خوشگوار ماحول میں ملاقاتیں ہوئیں اور پاکستان کے آرمی کے جتنے بھی بڑے نمائندگان تھے سب نے ملاقات کی اور سب نے عمران خان صاحب کو بریف بھی کیا۔ اور سب سے اچھی بات یہ سامنے آئی کہ یہ کہا گیا کہ جو پاکستان کی جو فوج ہے وہ سول گورنمنٹ کے ماتحت ہے، تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور پاکستان کی جو آرمی ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پاکستان کے مفاد کے لیے جو انتظامیہ ہے، حکومت ہے، سول گورنمنٹ ہے، ہم اس کے ماتحت ہیں اور مل کر چلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کے لیے ہم مل کر کام کریں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ دونوں جو ادارے ہیں دونوں پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں۔ اگر کسی میں بھی کوئی اختلاف ہو گیا یا کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہو گیا، آپس میں کچھ تنازع ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آرمی ہے اور پاکستان کے جو انتظامیہ ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، ان دونوں کو مل کر ہی چلنا ہوگا۔ جو ملاقات ہوئی ہے، جو ملاقات 8 گھنٹے کا طویل دورہ تھا، اس میں بریفنگ بھی دی گئی عمران خان صاحب کو، مختلف ایشوز پر بتایا گیا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح جو گلف کی جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا ہیں، اور پاکستان کی آرمی کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پاکستان کی آرمی کیا دیکھتی ہے، اپنی سرحدوں کے حوالے سے کیا دیکھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے عمران خان صاحب کو بریف کی گئیں اس عمران خان صاحب کا جو پہلا دورہ تھا GHQ کا اس کے اندر۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طنز اور تنقید کے سوا کچھ دیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگوں نے جیسے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تنقید کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے اس بریفنگ کو یا اس طرح سے اس دورے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی دونوں کا آپس میں اس طرح سے اتحاد ہے کہ باقی جو سیاستدان ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان دونوں کے خلاف جو ہے نا یہ دونوں ادارے متحد ہو گئے۔ حالانکہ پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے جو پاکستان کی فوج ہے، جو پاکستان کا جو آرمی کا ادارہ ہے، یہ پاکستان کی حفاظت اور سلامتی اسی پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے اس ادارے سے کٹ جاتے ہیں، اگر ہم اس ادارے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگر ہم اپنے سیاسی پارٹیوں کو سامنے رکھ کر، سیاسی شخصیات کو سامنے رکھ کر ہم اپنے ادارے کے خلاف چلے جاتے ہیں اور اپنے ادارے کو اپنے جو سیاستدان ہیں ان سے الگ کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ دشمنوں کو ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس فوج نہیں تھی، جن کے پاس فوج میں اختلافات ہوئے، عوام اور فوج کے درمیان میں خلیج پیدا ہو گئی، اس کے نقصانات کیا ہوئے۔ عراق کا حال آپ کے سامنے ہے، شام کا حال آپ کے سامنے ہے، لیبیا کا حال آپ کے سامنے ہے، اور افغانستان کا حال آپ کے سامنے۔ اس لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک بہترین ادارہ موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ادارے میں ہر جگہ پر غلطیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کمیوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور سامنے رکھ کر ان کو جو کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے جو دورہ کیا تھا GHQ کا، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. چونکہ ہمارا ٹاپک دوسرا یہی ہے اور اس پر ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر خالد نعیم لودھی صاحب، جو اس حوالے سے ہمیں بریف کریں گے کہ کیا ملاقات ہوئی اور اس کے بیرونی تعلقات پاکستانی کیسے ہونے چاہیے اس حوالے سے. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. تیسرے جو ہمارا سیگمنٹ تھا، تیسرا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ عید کے دوسرے دن فیصل آباد میں قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو تنازع ہوا، یا جو آپس میں جھگڑا ہوا، اس کے پس منظر کیا تھا اور اس کے اہداف کیا تھے، اور اب کتنی پیش رفت اس حوالے سے ہوئی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان وقتاً فوقتاً تنازع ہوتے رہتے ہیں. اس کا مستقل حل کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب محمد یاسر چودھری صاحب، جو عینی شاہد بھی ہیں اس واقعے کے اور وہیں پر رہتے ہیں گھسیٹ پورہ فیصل آباد میں. وہ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی السلام علیکم یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو واقعہ ہوا فیصل آباد کے اندر عید کے دوسرے روز، تو وہ تو ہم نے دیکھ لیا، چونکہ فی الفور جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ قادیانیوں پر ظلم کیا گیا ہے. حالانکہ معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ یہ تھا کہ قادیانیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے. تو اب کیا تحقیقات چل رہی ہیں؟ کیا مسلمان جو زخمی ہوئے ہیں ان کو انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پولیس کی کارکردگی کتنی ہے، اور گورنمنٹ کس طرح سے توجہ دے رہی ہے اس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی علی رسول الکریم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی. جو پچھلے معاملات تھے اس پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 دن پہلے. جو حالات تھے اس کے بعد ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کوئی 70 سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ جیل میں تھے، حوالات میں تھے، اور باقی کچھ لوگ گھروں سے باہر تھے، غائب تھے. پولیس ان کو اٹھانے کے لیے ریڈ کر رہی تھی، کچھ لوگ نکلے ہوئے تھے. اور اب معاملات یہ طے پائے ہیں، چونکہ پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کی مدد کر رہے تھے، تو معاملات یہ طے ہوئے ہیں کہ کل شام کو بیٹھ کے صلح صفائی کرائی گئی ہے دونوں گروپوں میں، اور مجبوراً جو ہے وہ صلح کی گئی ہے. اور جو لوگ مطلب جیل میں بند تھے انہیں کل شام کو ریلیز کر دیا گیا، وہ اپنے گھروں کو واپس آ گئے. تو نیٹ یہ نکلا ہے کہ جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے انہوں نے مجبوری میں آگے ہاتھ جوڑے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور ان سے کہ جناب ہماری جان چھوٹ جائے. تو اس میں یہ لوگ اپنی جان چھڑا کے، تو دونوں طرف سے لوگ نہیں پکڑے گئے تھے؟ قادیانیوں کے لوگ نہیں پکڑے گئے تھے جیل میں؟ نہیں سر، ان کی طرف سے کوئی نہیں پکڑا گیا تھا، پھر بھی ہمارے مسلمان. اچھا، صرف مسلمان پکڑے گئے تھے؟ 72 جو پکڑے گئے تھے، کچھ 73 لوگ تھے جو بند تھے تھانے میں اور جیل میں تھے، تو ان کو رات کو چھڑایا گیا ہے. تو اس میں قصوروار کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے، چونکہ یہ قادیانیوں کے حوالے سے خبریں یہ سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے شاعر اسلامی کا سر عام استعمال کیا، جو آئین کی روح سے منع ہے، کیونکہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، اور اپنی مسجدوں کو اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے. تو ظاہر سی بات ہے قصور تو ان کا تھا، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ بالکل پروفیسر صاحب، قصور انہی کا تھا. انہوں نے ہی پروب کیا اس کو، انہوں نے اشتعال دلایا، اور اس کے بعد یہ پورے واقعے کا رنگ دیا گیا. لیکن چونکہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، اور اس کو پھر رنگ اس بات کا دیا گیا کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو یہ جو باقی لوگوں نے بھی ان کی مدد کی، سارا ہوا. اور یاسر صاحب، جو 70 سے 80 لوگ تھے اس میں سارے نامعلوم لکھے گئے تھے. وہ جو ان کے ہاتھ میں آیا وہ پھر پولیس پکڑتی گئی ہے. لوگ کچھ غائب ہوتے رہے جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ پولیس نے اندر کر دی، اور ان میں زخمی بھی شامل تھے جن کو انہوں نے ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں ڈال دی. اچھا، زخمی کتنے لوگ تھے مسلمانوں کے؟ 13-14 لوگ تھے جو شدید زخمی تھے. اچھا، یہ جو صلح جو باقی زخمی ہوئے ہیں، یہ جو صلح ہوئی ہے یاسر صاحب، یہ جو 35 کے قریب یہ جو صلح ہوئی ہے، اس صلح میں دباؤ کس کی طرف تھا؟ کس نے دباؤ ڈالا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ کیونکہ مظلوم کو تو اپنا حق لینا چاہیے، انہیں تو سپریم کورٹ تک جانا چاہیے. دیکھیے ہوا یہ ہے، چونکہ آرگنائز نہیں تھے، وہ گاؤں کے لوگ ہیں، غریب ہیں. کسی غریب کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے، حوالات میں چلا جائے. اور جب یہ بھی امید نہ ہو کہ ہمیں قانون سے پولیس سے انصاف ملے گا، اور اس FIR کے اندر مدعی بھی پولیس خود تھی، تو مجبور کر کے دباؤ ڈال کے صلح کی کوشش کی گئی اور صلح کروائی گئی ہے. جی، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی صلح سے مستقبل میں کسی بڑے سانحے کی ہم توقع نہ رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ فرمائیے گا یاسر صاحب کہ جو پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا انہوں نے ان مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا؟
ان کے حق میں ہر میڈیا کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، پریس کلبز کے سامنے مظاہرے بھی کیے گئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دی، اور لوگ بھی مقامی لوگ ڈر رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چڑھائی کی ہوئی تھی، تو وہ خود ہی اپنی مطلب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ خود بھی آرگنائز نہیں ہونے دیا، جس بندے نے آواز اٹھائی اسی کو نامعلوم کہہ کر اٹھا لیا گیا اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ جی یہ فرمائیے کہ جہاں پر پریشرائز کر کے یہ کیا گیا ہے، جی یہ فرمائیے گا جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہاں پر ظاہر سی بات ہے ہم نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 25% قادیانی وہاں رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے؟ مطلب وہ قادیانی کس طرح سے مسلمانوں کو وہاں تنگ کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، یہ جب اپنی عبادت خانہ بناتے ہیں تو اس کو یہ مسجد کا روپ نہیں دے سکتے آئین پاکستان کے تحت۔ جی انہوں نے اس اپنے عبادت خانے کے اوپر اسی طرح کے گنبد بنائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی مساجد کا رنگ دیا گیا تھا۔ پھر دوسری بات، چونکہ عید سے اگلے دن کا واقعہ تو عید کے اوپر مسلمان نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ قربانی نہ کریں، اور اگر یہ چوری چھپ کر کے کرتے بھی تو اس کا گوشت، چونکہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے مسلمان کے لیے، تو اس کا گوشت باقی مسلمانوں کے گھروں میں نہ دیا جائے۔ تو اس چیز کے اوپر جب تحفظ ختم نبوت والوں نے جب اس پہ اوپر نظر رکھی ہے اور اس پہ پہرا دیا ہے تو اس پہ انہیں اشتعال آیا ہے قادیانیوں نے، اور انہوں نے جان بوجھ کے شعار اسلامی کو اڈاپٹ کر کے ان لوگوں کو پروب کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اشتعال دلایا گیا ہے، اور پھر اس پورے واقعے کو پلان کر کے جو ہے یہ رنگ دیا گیا ہے اس کا۔ جی یاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے فیصل آباد میں قادیانیوں کے حوالے سے، مسلمانوں کا ساتھ جو ظلم ہوا اس حوالے سے۔ ناظرین کرام آپ نے یہ عینی شاہد کی گفتگو سن لی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو طاقت ہے وہ غریب کے پاس نہیں ہے، غریب مظلوم ہے، غریب کو اگر کوئی مار بھی جاتا ہے تو غریب کے خلاف غریب جو ہے وہ مقدمہ درج بھی نہیں کروا سکتا۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ قادیانی پاکستان کے شہری ہیں، انہیں پاکستان کے آئین کے مطابق جو ان کے حقوق ہیں دیگر اقلیتوں کی طرح وہ سارے کے سارے حقوق بھی قادیانیوں کو دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ اب اس واقعے کو دیکھ لیں، قادیانیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہ جو قادیانیوں نے جو ہنگامہ کیا عید کے دوسرے روز، میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ قادیانیوں کی عبادت گاہ جلا دی گئی ہے، حالانکہ وہ عبادت گاہ جو قادیانیوں کی تھی وہ مسلمانوں نے نہیں جلائی بلکہ انہوں نے خود جلائی تھی۔ اور بدقسمتی یہ دیکھیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غفلت کا، یہ دیکھیے معاملہ، دیکھیے صورتحال دیکھیے کہ مسلمان 13 سے 20 کے درمیان مسلمان، 1.5 درجن سے زائد مسلمان زخمی ہو جاتے ہیں اور انہیں ہسپتالوں سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر مقدمہ بھی ان کے اوپر ہی درج کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں صلح صفائی کے لیے مسلمان جو غریب لوگ ہیں وہاں کے ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان سے صلح کریں۔ اب معاملے کی اصل جڑ کیا ہے؟ اصل جڑ یہ تھی کہ وہ شاعر اسلامی استعمال کرتے ہیں۔ شاعر اسلامی سے مراد کیا ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے وہ کلمہ مسلمانوں والا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ جب وہ غیر مسلم اقلیت ہیں تو وہ مسلمان، پھر 1984 کے آرڈیننس میں بھی یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ بات آئین کے مطابق، آئین کی روح سے یہ بات طے ہو گئی ہے تو پھر قادیانی خود زبردستی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان اس میں، مسلمانوں کو پھر مسلمانوں کے بھی جذبات ہیں، مسلمان بھی آگے نکلیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس کا جو ذمہ دار ہے، سب سے بڑی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے اور گورنمنٹ ہے۔ جب ریاست ان چیزوں کو، جب ریاست اپنی رٹ قائم نہیں کروائے گی، جب ریاست قانون کے مطابق شہریوں کے ساتھ برتاؤ نہیں کرے گی تو پھر سانحات بھی ہوں گے، جھگڑے بھی ہوں گے، تنازع بھی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے مستقل حل یہ ہے ان معاملات کا کہ قادیانیوں کو سمجھایا جائے، اگر وہ سمجھایا جائے کہ آپ شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، آپ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کے لیے آپ شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی اگر قادیانی یہ بات نہ مانے، قادیانی ان کی بات نہ مانے، آئین کی خلاف ورزی کریں، تو پھر آئین کے مطابق جو کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کی جانی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا جائے، قادیانیوں کو بہت زیادہ وہ کر دیا جائے۔ قادیانی دیگر اقلیتوں کی طرح آزاد ہیں۔ پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد جو ہے مختلف اقلیتی برادری رہتی ہے، اور اس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مختلف جو مذاہب والے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہو، بالکل وہ صحیح رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں سے جھگڑا نہیں کرتے، کیونکہ وہ خود کو مسلمان
مسلمانوں کی طرح مسلمان ظاہر نہیں کرتے. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے ریاست کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے، عمران خان صاحب کو چاہیے، ان کی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، کہ اس معاملے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا جائے، دونوں طرف سے، مسلمانوں کو بھی کہا جائے اور قادیانیوں کو بھی کہا جائے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ آپ آئین کے مطابق اقدامات کریں گے. اگر کوئی قادیانی آپ کو ایسا ملتا ہے تو آپ از خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، آئین کو رپورٹ کریں گے. قانون کے حوالے سے جو پیش رفت ہونی چاہیے، اداروں کو بتانا چاہیے، پولیس کو بتانا چاہیے، قانون کے مطابق چلیں گے. اور دوسری طرف قادیانیوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ جو ہے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بلکہ جو حقوق آپ کو اقلیتوں کے اعتبار سے دیے گئے ہیں آپ وہی حقوق استعمال کریں گے. ناظرین اکرام، یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے پاکستان نے بہت شاندار کردار ادا کیا، دنیا میں امت مسلمہ کی نمائندگی کی ہے، اور یہ معاملہ جو نیدرلینڈ میں ہو رہا تھا گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، وہ جو وہاں کا جو ایک ممبر پارلیمنٹ تھا ان کو منسوخ کرنا پڑا. ظاہر سی بات ہے پاکستان کو اس حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو گیرٹ ولڈر تھا اس نے ایک اور دوسرا کام یہ کیا، اس نے ایک اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ فاتح ہے، وہ جیت چکا ہے یہ جنگ. وہ جو گیرٹ ولڈر ہے اس نے کہا کہ پاکستان نے جنگ جیتی نہیں ہے، بلکہ ہم اسلام کے حوالے سے مختلف طریقوں سے ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گیرٹ ولڈر جو ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر وہ مقابلے کروا رہا تھا گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، وہ ابھی مستقل طور پر بند نہیں ہوئے، بلکہ چونکہ وہ 2006 سے بلکہ اس سے پہلے سے اسلام دشمنی میں مشہور ہے. پہلے انہوں نے فتنہ فلم بنائی، اور اس کے بعد جو ہے 2014 میں 2015 میں بھی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اور مختلف ممالک میں بہت زیادہ انہوں نے دورے بھی کی، اسلام کی مخالفت بھی کی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے کہ ان کا مستقل حل کیا ہے. السلام علیکم اوریہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اوریہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے شاندار کردار ادا کیا، امت مسلمہ کی نمائندگی کی گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے، ان کو رکوانے کے حوالے سے، تو لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے نیدرلینڈ کے، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی تک جیتا نہیں ہے، ہم مختلف طریقوں سے اسلام کی مخالفت کرتے رہیں گے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو اور مستقل حل کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی شکست تو ہوئی ہے. آپ دیکھیں آج سے تقریباً 350-400 سال پہلے جب مستشرقین کے نام کے اوپر ایک گروپ اکٹھا کیا گیا تھا اور وہ چرچ کے تحت کیا گیا تھا، اور جس میں سب سے پہلے انہوں نے تاریخ طبری چھاپی تھی اور اس کے اندر سے وہ حصے چھاپے تھے، اور خاص طور پہ اور ایک قرآن پاک اخلاق نامے والا چھاپا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مختلف طرح کی گفتگو شروع کی تھی. اس وقت سے لے کے آج تک، میں آج کے دن کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تک یہ پہلی ڈیفیٹ ہے، پہلی ان کی پسپائی ہے. اب یہ اب کہنا کہ آپ جیتے نہیں، اب یہ نہیں، یہ پسپائی تو ہوئی ہے. اور یہ پسپائی کی بنیادی وجہ ایک ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے شاید آج لکھوں گی اس کے اوپر، کہ بنیادی طور پر یہ جو فورم ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی OSI اور اقوام متحدہ، اس فورم میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ہیٹ اسپیچ. ٹھیک،
اور ہیٹ اسپیچ وہ چیز ہے کہ جو کوالیفائی ہوئی ہے، اور کوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے ان کے دل کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس میں ڈیفائن ہو جاتی ہے. اور اگر ہم وہاں چلے جاتے اور اس کے اندر تمام مسلم امہ 1.5 ارب لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے کہ اس طرح سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے اور یہ ہیٹ اسپیچ میں تھی، تو اقوام متحدہ کا چارٹر آ جاتا اور یہ پرماننٹ پابندی لگ جاتی. اور یہ میرا خیال ہے واپس بھی اسی لیے لیا ہے کہ ہم اس کو سوچ لیں، ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم اس طرف نہ جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک پرماننٹ موومنٹ چلنی چاہیے کہ ہم ہیٹ اسپیچ کے طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کروائیں اقوام متحدہ کے فورم سے اور اس کو ریٹیفائی کرائیں تمام ملکوں کے تحت، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہیٹ اسپیچ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی کمیونٹی جیسے کو 5 لاکھ کی کیوں نہ ہو اس کے بارے میں اگر آپ کو بات کرتے ہیں تو ہیٹ اسپیچ کے کرائم میں آتا ہے، اور وہ کرائم بہت بڑا کرائم ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کا تصور نہیں کرتے. ہوتا یہ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جلوس نکالتے رہے ہیں، جلسے نکالتے رہے ہیں، اس کو قتل کرتے رہے ہیں، یہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو ہیٹ اسپیچ کے اندر انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کروایا. جیسے ہولوکاسٹ جو ہیٹ اسپیچ میں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہوا ہے. عمران خان کی جو تقریر تھی وہ اس کا ظاہر بات ہے ویسٹ میں رہا ہے، ان کو سمجھتا ہے، اس کی تقریر نے لائن بڑی ٹھیک فٹ کر دی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ گھبرا گئے تھے اور انہوں نے کہا اگر ایک دفعہ OIC جو ہے یہ ایک ریجنل فورم ہے، اس سے انٹرنیشنل فورم پہ آگے تو مسئلہ ہو جائے گا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس معاملے کو، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس معاملے کو اس طرح سے حل کر پائے گی کہ مستقل طور پر یہ حل ہو جائے معاملہ؟ جی میں وہی کہہ رہا نا کہ آپ ابھی بھی کہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ہیٹ اسپیچ ہے، اس کو روکا جائے. اور اتنی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی وہ جاتی ہے، اور اگر ہیٹ اسپیچ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے جو ہے دہشت گردی اٹھتی ہے، اس سے آگے جو ہے قوموں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اس سے بہت زون آتے ہیں. یہ پورا انہوں نے کلاسیفائی کیا ہوا ہیٹ اسپیچ کے اس کے اندر. اسی کے اندر وہ ہولوکاسٹ بھی آتا ہے، اسی کے اندر باقی چیزیں بھی آتی ہیں. جی اور یہ سب اگر بالکل اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو اسلامی دنیا کے پاس معاشی بائیکاٹ بھی تو ہے. کیا معاشی بائیکاٹ سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر یہی کلاسیفائی کروا لیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو ہیٹ اسپیچ کے اندر ہی کوالیفائی کرا لیں تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ معاشی بائیکاٹ تو ابھی تو خیر دیکھا نا ابھی ہوا تو معاشی بائیکاٹ میں آپ اس کو تھوڑا سا اس میں کسی نہ کسی حد تک آپ کو آگے ہیں اس سطح پر کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. معاشی بائیکاٹ ایک دن کریں گے پھر روکنا، پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر آپ کو روکنا پڑے گا. وہ معاشی بائیکاٹ اصل معاشی بائیکاٹ کون سا ہے؟ معاشی بائیکاٹ وائس ورثہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی بیلنس آف پیمنٹ یہ ہم نعرہ تو لگا دیتے ہیں کہ ان کی مصنوعات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ آپ کی مصنوعات بھی اسی طرح جا رہی ہوتی ہیں اور وہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہوتا ہے. اگرچہ کہ بیسیکلی معاشی طور پر تک پہنچانا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پھر بھی اس کو کسی نہ کسی حد تک یہ جو فورم ہے نا اقوام متحدہ کا، اس کو اور ایک ریگولر قسم کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اپنا موومنٹ چلنی چاہیے اس معاملے کے اندر. جی اور یہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب. گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اور اسی طرح مقدس شخصیات کی توہین کا جو معاملات ہیں دنیا میں، ویسٹ میں، مغرب میں جو چل رہے ہیں، ان کو رکوانے کا بہترین اور سب سے بہترین آپشن اور سب سے بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی دنیا 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس بات پر، اس معاملے پر متفق ہو جائیں. وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے اس کو محفوظ کروانے کے لیے، اور اسی طرح شاعر اسلام، مقدس شخصیات اسلام کے حوالے سے جو دنیا میں ویسٹ کرتا ہے یا مختلف لوگ کرتے ہیں، اس کو رکوانے کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہو. جب وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں گے پھر اس معاملے کو آگے وہ اقوام متحدہ میں پیش کریں. اقوام متحدہ کے اندر جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، اس کی شق نمبر 20 جو آرٹیکل 20 ہے، اس کی شق نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس سے کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ اشتعال میں آ جاتا ہے اور اس سے پھر نقصانات ہو جاتے ہیں تو وہ ممنوع ہے، اسے ممنوع ہونا چاہیے. یہ پہلے سے یہ بات اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس کے آرٹیکل 20 کے شق 2 میں یہ بات لکھی جا چکی ہے. تو اب کرنا یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو یہ چاہیے کہ پہلے متحد ہوں اور اسی شق کو سامنے رکھ کر اقوام متحدہ کے سامنے لے کر جائیں اور اقوام متحدہ کو بتائیں کہ آپ نے یہ بات پہلے سے متعین کر رکھی ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اسی طرح اسلام کے دیگر جو شاعر اسلامی ہیں
اس حوالے سے گستاخی یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز جس سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح ہوتے ہوں اسے ہیٹ سپیچ کے دائرے میں لا کر اسے ممنوع قرار دینا چاہیے، اس کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایک تو معاملہ یہ کرنا ہے، پہلا آپشن یہ ہے ہمارے پاس جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہی مستقل حل ہے گستاخانہ خاکوں کا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاشی حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ معاشی بائیکاٹ جو ہے اس حوالے سے چونکہ مختلف دنیا میں معاملات اٹھتے رہے ہیں کہ جہاں جہاں گستاخانہ خاکے ہوتے ہیں یا ویسٹ ہے جو یورپ ہے اس کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا جائے، اور ظاہر سی بات ہے معاشی بائیکاٹ یہ بہت زبردست ایک آپشن ہے جسے امت مسلمہ اگر استعمال کرے تو نہ صرف ویسٹ بلکہ نہ صرف نیدرلینڈ بلکہ پورا کا پورا ویسٹ اور پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ پاکستان اور نیدرلینڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں، پاکستان اور نیدرلینڈ کی جو باہمی تجارت ہے وہ $1 ارب تک ہے، اور سالانہ اور نیدرلینڈ کی پاکستان میں جو کمپنیاں ہیں ان میں سے مشہور 3 کمپنیاں بڑی مشہور ہیں جس میں فلپس ہے جو الیکٹرانکس چیزیں بناتی ہے، اور اسی طرح جو ڈیری مصنوعات ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو شیل آئل کمپنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ جو کمپنیاں ہیں، اور تقریباً $30 کروڑ سے زائد جو ہے وہ سالانہ منافع یہ کمپنیاں کما رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اور اسی طرح یہ پاکستان کا اور نیدرلینڈ کا باہمی تجارت کے حوالے سے تعلق ہے، اور نیدرلینڈ کی سفیر یہ کہہ چکی ہیں کہ ہم جو گوادر پورٹ ہے اس میں اپنا تعلقات مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور کمپنیوں کو پاکستان میں لانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے نیدرلینڈ کے جو تعلقات ہیں وہ 1950 میں قائم ہوئے ہیں، اور نیدرلینڈ نے اپنا جو پہلا جو ہوٹل کھولا وہ کراچی میں کھولا، اس وقت بھی موجود ہے، رمادہ پلازا ہوٹل کے نام سے جو کراچی ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ تو یہ نیدرلینڈ کا آپس میں تعلقات ہو گئے اور تجارت کے حوالے سے ہو گئے۔ اسی طرح نیدرلینڈ کے ترکی کے ساتھ جو تجارت ہے وہ تقریباً $6 ارب سے زائد ہے، اور نیدرلینڈ کی جو کمپنیاں ہیں تقریباً 2700 کے قریب نیدرلینڈ کی ایسی کمپنیاں ہیں جو ترکی کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر نیدرلینڈ کی گلف ممالک کے ساتھ اگر ہم تعلقات کی بات کر لیں تو نیدرلینڈ سعودی عرب کے ساتھ $6.5 ارب کی سالانہ تجارت کرتا ہے، اور اسی طرح نیدرلینڈ یو اے کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے وہ بھی تقریباً $7 ارب کے بلکہ معاف کیجیے گا $5 ارب سے زائد ہے، اور 40% جو مصنوعات ہیں ہالینڈ کی نیدرلینڈ کی وہ متحدہ عرب امارات سے گلف ممالک میں بیچی جاتی ہیں۔ یعنی اسلامی دنیا سے صرف نیدرلینڈ کے اس قدر تعلقات ہیں کہ اگر اسلامی دنیا متحد ہو کر نیدرلینڈ کو پیغام دے دے کہ اگر آپ کے ہاں کبھی گستاخانہ خاکے ہوئے یا اسی طرح مقدس شخصیات کی توہین کی گئی، اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو آپ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات وہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا پھر ہم اگر آپ نہیں مانیں گے تو پہلے ہم غور و فکر کریں گے، اگر غور و فکر اور آپ کو ہم ایک ڈھیل دیں گے، مہلت دیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم ختم کر دیں گے۔ اگر یہ دھمکی بھی دی جائے تو یقیناً کارگر ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید دنیا ہے، اس میں ہر ملک دوسرے کا محتاج ہے۔ جہاں نیدرلینڈ کی مصنوعات بہت زیادہ ہیں اور وہ اسلامی دنیا میں بیچ رہا ہے، وہیں پر پاکستان یا اسی طرح اسلامی دنیا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کرنے میں بہت آگے ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ والی صورتحال بھی اگر استعمال کی جائے، اسلامی دنیا اپنے جو تعلقات ہیں، یہ صرف ایک نیدرلینڈ، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ نیدرلینڈ یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے جو دنیا کے ساتھ تجارت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور دنیا کی جو عالمی عدالت برائے انصاف ہے جہاں پر پاکستان نے کلبھوشن یادیو کیس بھی دائر کیا ہوا ہے، وہ بھی نیدرلینڈ میں موجود ہے، اور یورپ کی سب سے بڑی جو پورٹ ہے وہ بھی نیدرلینڈ میں موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑا، یعنی فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی کے بعد نیدرلینڈ بہت بڑا ملک ہے، اور بہت بڑا ملک ہے معاشی اور تجارتی اعتبار سے۔ تو اس لیے نیدرلینڈ کو مجبور کیا جائے، دیگر جو ممالک ہیں یورپ کے ان کے ساتھ مل کر ان سے بات کی جائے کہ اگر آپ کا یہ ملک جو آپ کا یورپی یونین کا بھی حامی اس کے ساتھ شامل ہے، یورپی یونین میں بھی، نیٹو میں بھی شامل ہے، اگر یہاں پر کوئی معاملہ ہوا یا اسی طرح یورپ میں کہیں اور کسی جگہ بھی اسلام مخالف تقریریں ہوئیں، اسلام مخالف اقدامات ہوئے یا گستاخانہ خاکوں کی بات ہوئی، فرانس کے اندر 2015 میں چارلی ایبڈو پر معاملہ ہوا تھا، اور اس سے پہلے 2005 کے اندر ڈنمارک کے اندر گستاخانہ خاکوں کی مہم چلی تھی، یہ سارے یورپ میں وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہیں، اور اسلام فوبیا کے حوالے سے تو اس وقت تو بہت زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں وہاں پر،
اور ان کا مستقل حل یہ ہے کہ اسلامی دنیا پہلے متحد ہو خود، اور متحد ہو کر OIC کا پلیٹ فارم اس حوالے سے بہت شاندار ہے. اگر OIC یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو پھر پاکستان کو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا، نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا، اور پاکستان کی عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی گستاخی، اسلام کی گستاخی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جاتی ہے، تو مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں. اور ڈنمارک کے جو معاملہ ہوا تھا 2005 میں، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات بھی برداشت کرنا پڑے. تو پاکستان کی یہ حکومت کی انٹرسٹ ہے، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ پاکستانی عوام، اگر کوئی اور دنیا نہیں کرتی تو پاکستان کو اپنا خود کردار ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے اسلام آباد میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، سب کے سربراہان کو اسلام آباد میں بلانا چاہیے اور ہنگامی میٹنگ کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے مستقل اور مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے اسے اپنانا چاہیے. اور پھر اقوام متحدہ میں یہ معاملہ مل کر جو ہے پیش کیا جائے. اگر یہ نہیں مانتے، اقوام متحدہ والے بھی نہیں مانتے اور اس کو پروف نہیں کرتے، تو پھر پاکستان کے پاس دوسرا حل کیا ہے؟ وہ معاشی بائیکاٹ ہے. یورپ کے ساتھ بھی معاشی بائیکاٹ ہوگا، اور اسی طرح جہاں جہاں یہ معاملے ہو رہے ہیں ان کا ساتھ معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا. اور امید یہی ہے کہ پاکستان اگر پہلے آپشن پر غور کر لیتا ہے تو پاکستان کو دوسرے آپشن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہم جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اور بہت کچھ یہ جذبات ہونے بھی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس کی حفاظت ہے، وہ ہر مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان، اس اپنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جان دینے کو تیار رہتا ہے. اس لیے بہرحال ہمیں جو جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں، اس حوالے سے بھی ہمیں اپنا لائحہ عمل اپنانا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہر مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر ایک تحریک چلی، اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، سوشل میڈیا پر کردار ادا کیا. تو یقیناً وہ لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں، قابل تحسین ہیں یہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اور اس میں ایک بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ جسے ہمیں کرنا چاہیے، جہاں ہمیں اسلامی دنیا کو متحد ہو کر اقوام متحدہ میں یہ معاملے کو لے کے جانا چاہیے اور مستقل قانون سازی کروانی چاہیے، وہیں معاشی بائیکاٹ کا بھی آپشن ہے. اور تیسرا جو ہمیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے، اسلام کا جو تعارف ہے، اسے ہمیں ویسٹ تک پہنچانا چاہیے. یہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہیں، اور دوسرے جو کافر ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ غیر مسلم ہیں، لیکن ہم ان کو دعوت دینے کے اور ان کو اسلام کی طرف کھینچنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے. ہم انہیں یہ نہیں دکھاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے، کس قدر رحمت للعالمین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور اسلام غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے کیا کچھ کہتا ہے. یہ سب چیزیں ویسٹ کو نہیں پتہ. ویسٹ کو بتانے کے لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی عام کرنا ہوگا، اور اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ویسٹ کو بتانا ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور غیر مسلموں کو اپنی طرف لانے کے لیے، اسلام میں لانے کے لیے وہ ان کو دعوت دینی ہوگی. اور دعوت کے مختلف طریقے ہیں. ہمیں انگریزی میں، چونکہ وہ لوگ زیادہ انگریزی جانتے ہیں، یا دیگر جو جرمنی میں جرمن زبان میں، فرینچ زبان میں، اور مختلف جو زبانیں ہیں ان میں ہمیں سیرت کو، اسلام کو، احادیث کو، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا. یہ بھی بہت بڑا ایک آپشن ہے جس سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور گستاخانہ خاکے ہو گئے یا اسی طرح توہین اسلام یا شاعر اسلام کی توہین ہو گئی، ہم اس کو رکوا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.